बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद व सलाम सरवर कायनात आक़ाए दो जहां ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट तफसीर क़ुरआन। मैं हाफ़िज़ आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 12वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को, टूटे फूटे रखे गए रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस माह मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। आज हम आपके सामने पारा नंबर 9 की तफसीर बयान करेंगे। पारा नंबर 9 का आगाज़ जो होता है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के क़िस्से से होता है और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराइयों और फितना फ़साद करने से रोका। जैसे कि हम शुरू से एक बात करते हुए चले आ रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, तमाम ने सिर्फ़ एक ही पैगाम दिया, वो था अल्लाह की वहदानियत का। अल्लाह की वहदानियत जो है वो हर नबी का पैगाम थी और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे लिए थे अपने बंदों से, हज़रत इंसान से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे लिए थे, उन वादों में पहला वादा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही पैगाम दिया और उनको फितना फसाद करने से रोकने की वईद फरमाई। जो उनकी कौम के गुरूर करने वाले मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर आपने इसी तरह से ये पैगाम हम तक पहुंचाने की कोशिश की और इसी तरह से आप हमें हमारे बुतों को या आप हमारे आकाओं को या आप हमारे बुज़ुर्गों को झुटलाते रहे और ये पैगाम देते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, तो हम आपको इस बस्ती से निकाल देंगे, हम आपको आपके घर से निकाल देंगे, आपको यहाँ से जिला वतन कर देंगे अगर आपने इस पैगाम पर ज़ोर देने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इस बस्ती में रहना है, इस घर में रहना है, यहाँ पर आपका कारोबार है, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज़ में गुजार रहे हैं, तो आप हमारे दीन में शामिल हो जाइए और जो आप बात कर रहे हैं उस बात से पीछे हट जाइए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम्हें मुझे निकालना है तुम मुझे निकाल दो, तुम्हें मुझे जिलावतन करना है तुम मुझे जिलावतन कर दो, तुम मुझे क़ैद करना चाहते हो तुम मुझे क़ैद कर लो, लेकिन मैं अपने कौल से बाज़ नहीं आऊँगा। मेरा हमेशा यही पैगाम है और यही पैगाम रहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, उसका कोई शरीक नहीं और वो सिर्फ़ और सिर्फ वही इबादत के लायक है और मैं सिर्फ़ उस पर तवक्ल और भरोसा करता हूँ। इस एतमाद को देखते हुए उनके जो मुतकब्बिरीन सरदार थे उस दौर के, उनका थोड़ा सा एक तरह का रोब उन पे पैदा हुआ है। तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राह में और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने में इस तरह से डट जाएं कि जो आपको आपका माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग हों, वो ख़ुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम इनको नहीं बदल सकते, हम इनको इनके दीन से नहीं हटा सकते। ये सुन्नत हमें अंबिया कराम से मिलती है और इस सुन्नत को अपनाना हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने दीन पर, हम अपने दीन के पैगाम पर इस तरह से डट जाएं कि लोग कुछ भी कहते हुए हमें पहले थोड़ा सा सोचें कि वो हमें क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्तूर का तज़किरा यहाँ पर किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर कौम के साथ ये दस्तूर रहा है, ये मामला रहा है कि पहले अंबिया को हुक्म दिया जाता है कि उन्हें समझाया जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ان پر تنگی، مشکل، پریشانی، ایسی کچھ چیزیں نازل فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام مشکلات میں صبر کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ جب نرمی اور سختی، اس طرح کی سختی سے بھی وہ اپنے اعمال سے باز نہیں آتے اور اللہ رب العزت کی جانب رجوع نہیں کرتے، تو پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے بہت زیادہ تکالیف دی، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، طرح طرح کے الزامات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ لگایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے ان انبیاء پر بھی یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور آپ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اور آپ جتنا بھی ان کو ڈرا لیں، جتنی بھی ان کو خوشخبریاں سنا لیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس چیز سے آپ نے نہیں گھبرانا اور اپنے مقصد کو اسی طرح سے تھام کر آپ نے چلنا ہے۔ اس کے بعد جیسے کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بہت سے انبیاء کا اس سورہ اعراف میں تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت شعیب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ 6 انبیاء کا تذکرہ جو ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا عصا تھا، یعنی کہ ان کی چھڑی تھی، اور ید بیضا تھا۔ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تو وہ ہاتھ سفید روشن ہو کر روشنی کی مانند وہ ہاتھ نکلا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی جب مصر آمد ہوئی اور غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جیسے کہ ہمیں پورا واقعہ پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ مصر میں جب آ کر آباد ہوئی تو ان کو غلام بنا لیا گیا، اور فرعون جو تھا وہاں کا حاکم تھا، اور فرعون نے کس طرح سے ان پر مظالم ڈھائے، کس طرح سے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے محل میں پرورش پائی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اور وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں وہ کافی عرصہ رہے، پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ فرعون کو جا کر دین حق کی دعوت دو، تو وہ مدین سے دوبارہ مصر آئے۔ راستے میں ان کو اللہ رب العزت نے ید بیضا اور عصا کا معجزہ جو ہے وہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں، اور فرعون جو ہے اس وقت کا حاکم ہے، ظالم ہے، تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہیں۔ آپ سفر سے آتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا نام آپ کے پاس موجود ہے، نہ پیچھے بہت بڑی فوج ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ اتنی صحت ہے کہ اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اس کے دربار میں پہنچتے ہیں اور دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تم خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تمہیں خدا نے بھیجا ہے، تمہارا خدا کوئی اور ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو معجزہ دکھاتے ہیں، یعنی کہ وہ پورا پہلے ایک پلان کرتا ہے، جب بات جو ہے وہ بات چیت سے حل نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جادوگروں کو بلاؤں گا۔ جادوگروں کو بلاتا ہے، سارے جادوگر جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے پاس کیا کہیں گے اس کو، کیا ورڈ یہاں پر یوز کیا جائے گا، جو ان کے پاس ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یا جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے ان کا، اور یہ ان کا بڑا کمال کی چیز ہے ان کے لیے، ان کا فن ہے، ان کا آرٹ ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا بہت سارے سانپ آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جب ہے ان کے درمیان پھینکتے ہیں تو ایک اژدہا بن جاتا ہے اور سارے سانپوں کو کھا لیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ عصا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تھا تو فرعون چیخیں مار کے اپنے تخت سے ہٹ گیا تھا، یعنی کہ اتنا خوف اس پر طاری ہو گیا تھا۔ تو یہ معجزہ جو ہے
یہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا۔ پھر کچھ لوگوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ لوگ جو ہیں، کہیں ان کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں جو ہے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو آپ ایک کام کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروائیں لوگوں کا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، بہت سے معجزات دکھانے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں، اور پھر وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے دریا جو ہے وہ پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے نکل گئے، اور جب فرعون اس میں داخل ہوا، ایک قدم ہی اس کے گھوڑے نے ڈالا تھا اور وہ سمندر جو ہے، وہ دریا جو ہے وہ آپس میں مل گیا، اور ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی میں غرق ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ رب العزت کی جانب سے مسلسل عذاب آئے، قحط آیا، طوفان آیا، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ان کے درخت جو ہیں وہ آندھیوں کی وجہ سے سارے پتے اس کے گر گئے، سب کچھ اس کا چھٹ گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا عذاب آیا، ایک ایسے کیڑے کا عذاب آیا کہ ان کا جو غلہ ہے وہ پوری طور پر تباہ ہو گیا۔ ان پر مینڈکوں کا بھی عذاب آیا کہ بات کرنے کے لیے وہ منہ کھولتے تھے تو مینڈک جو ہے وہ منہ کی طرف چھلانگ لگا دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کی نہروں کا، کنوؤں کا پانی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گیا، یہ بھی ان پر عذاب آیا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، جب کوئی ان پر عذاب آتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کرواتے، عذاب ٹل جاتا، پھر وہ اپنے پرانی حرکتوں پر واپس آ جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے تم اب بھی ہماری عبادت نہیں کرو گے، تم اب بھی ہمیں نہیں مانو گے، اب بھی تم ہمارے انبیاء کو قتل کرو گے، ناحق قتل کرو گے، جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، فرعون جیسے حکمران سے، ظالم حکمران سے نجات دلائی، تب بھی تم ہماری عبادت نہیں کرو گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے، حضرت ہارون کے حوالے اپنی قوم کو کر کے گئے، 30 دن کا کہہ کر گئے، 40 دن کے بعد لوٹے تو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ بچھڑے کو جب اپنا معبود بنایا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بہت غصہ کیا، اس کی قضا جو ہے، اس کا کفارہ جو ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑا۔ اور کہا جاتا ہے جو سامری جادوگر جس نے بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت پہ ان کو مجبور کیا، اس کا انجام ایسا ہوا کہ وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کی موت جو ہے وہ کس طرح سے واقع ہوئی، یعنی کہ وہ پاگل ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کا عذاب ہے۔ اس کے بعد یہود کے حوالے سے آگے چل کر تذکرہ آ رہا ہے۔ یہود جو ہے وہ ان کی ایک انوکھی عادت تھی کہ وہ قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے، بھلا دیتے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، تحریف سے اپنی کتابوں میں وہ باز نہیں آتے تھے، اور جب انہیں حکم دیا جاتا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہوں تو وہ سر اٹھا کر اور جسم کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوتے تھے، یعنی کہ سجدہ کر کے جانے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو ہندو جس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، بالکل سیدھے لیٹ کر اور دونوں ہاتھ ان کے آگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ یہود کا اپنایا ہوا طریقہ ہے، وہ اس طرح سے بیت المقدس میں داخل ہوا کرتے تھے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہ ہفتے والے دن آپ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، اس دن صرف آپ خاص اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک جال جو ہے وہ اس دریا میں رکھ دیا، اور اللہ رب العزت کی یہ آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اس طرح سے انہوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، ایک ان پر آزمائش ڈالی گئی کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تورات کے احکامات پر تم عمل کرو۔ اس وقت جب انہوں نے کوہ طور کو اٹھا ہوا دیکھا تب تو وعدہ کر لیا، لیکن جب وہ مصیبت ان کے سر سے ٹل گئی تو انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے بیان کر رہے ہیں کہ عالم ارواح میں ہم نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کا، اپنی امت کا، اپنی اولاد کا
इंट्रोडक्शन दिया था फरिश्तों को, वो जो नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे, तो वो A to Z हर शख्स के, हर उम्मती के नाम थे, क़यामत तक जितने लोग आएंगे सबका इंट्रोडक्शन हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहद लिया था कि हम वही के ज़रिए से तुम्हें अहकामात भेजेंगे, अम्बिया के ज़रिए से याद दिलाएंगे तुम्हारे अहद को। तो बनी इसराइल ने इस अहद को भी ठुकरा दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इल्म, अमल और आला इखलाक, ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ हों तो फ़ायदा मंद हैं। अगर सिर्फ़ इल्म ही इल्म हो, अमल ना हो और इखलाक ना हो, तो ये इल्म तुम्हारे लिए बेकार है। इससे बेहतर है कि तुम जाहिल रहो। यहाँ पर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कुफ़ार जो हैं वो चौपाओं की तरह, यानी कि उनके पास कान भी हैं, उनके पास आँखें भी हैं, उनके पास दिल भी हैं, लेकिन उन पर मोहर है और वो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं। अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम चौपाओं की मानिंद नहीं हो गए? हम हक़ बात को न कहते हैं, न हक़ बात को सुनने की कोशिश करते हैं और न एहतजाज करते हैं हक़ बात के हवाले से। तो हमें अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करना है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी कितनी है? एवरेज आजकल जो एज चल रही है वो चल रही है 60 साल तुम इस दुनिया में रहोगे। उसके बाद जब तुम दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, वो ज़िंदगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। किस तरह मैनेज करोगे? उसको मैनेज करना असल काम है तुम्हारे लिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के हवाले से बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत का दिन जो है वो किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के, कि क़यामत कब आएगी। इंसान जब मर जाता है तो उसकी क़यामत उसी वक्त आ जाती है। हमें ये सोचना है कि क्या हम अपनी क़यामत से पहले उसमें जवाबदेही की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चीज़ हमें लाज़मी तौर पर सोचनी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, पूरा कुरान पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बेस करता है। जो कुछ कुरान करीम में मौजूद है वो तमाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तालीमात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद सूरह आराफ का इख्तिताम जो होता है वो इस बात पे होता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर कुरान मजीद की अज़मत को बयान कर रहे हैं कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो तो उसे ख़ामोशी से सुनो, उसे समझने की कोशिश करो और जो बातें उसमें बताई जा रही हैं उन पर अमल करने की कोशिश करो। जब तुम उनको सुनोगे, समझोगे, उन पर अमल करोगे तो यकीनन तुम रिप्रेजेंट करोगे दीन इस्लाम को और कुरान पाक को बेहतर अंदाज में। सूरह अनफ़ाल का आगाज़ होता है, मदनी सूरत है। इसकी 75 आयात और 10 रुकू हैं। इसकी आयत नंबर 1 में माल गनीमत का तज़किरा है, इस वजह से इसको अनफ़ाल कहा गया है। अनफ़ाल का मतलब है माल गनीमत, इस वजह से इसको अनफ़ाल कहा गया है। सबसे पहला जो हुक्म है इस सूरह मुबारका में वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। जिहाद करना फ़र्ज़ था, तलवारों के ज़रिए से जिहाद किया जाता था। जिहाद करना आज भी फ़र्ज़ है। हम किस तरह से जिहाद कर सकते हैं? हम अपने कलम के ज़रिए से जिहाद कर सकते हैं, हम अपने अल्फाज के ज़रिए से जिहाद कर सकते हैं। हम लोगों तक अपना पैगाम, आजकल बहुत हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सोशल मीडिया है, हम आई ओपनर्स 2 लाइनों में, 1 लाइन में, 3 लाइनों में, एक पैराग्राफ में लिखकर लोगों को शऊर दे सकते हैं। ये हमारे आज के दौर का जिहाद है, जिहाद बिल क़ल्ब। अपने लिए हमारा जो जिहाद है वो है जिहाद बिन नफ्स, और जिसे जिहाद अकबर कहा गया है। अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाना। सबसे जो बड़ी जड़ है नफ्स की बीमारियों की वो है हसद और झूठ, इससे बच जाएं। जिहाद बिन नफ्स, जिहाद अकबर करने वाले कहलाएंगे, जिहाद करने वालों में आपका शुमार हो जाएगा।
تو سورہ انفال کی جو ابتدا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہے۔ اس زمانے میں جب تلواروں سے جہاد کیا جاتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت مومنین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سچے مومنوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت کا خوف، تلاوت قرآن اور ایمان کی زیادتی۔ یعنی کہ ایمان کی زیادتی سے مراد یہاں پر یہ چیز ہے کہ ہر معاملے پر اللہ رب العزت پر توکل رکھنا، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بہترین سے بہترین عطا فرمائیں گے، جو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پر توکل، نماز کی حفاظت، مین پوائنٹ۔ نماز کی حفاظت آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ اور طریقہ ہے، دعا کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، 50 تھی وہ 5 ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز جو آپ پر فرض کی گئی ہے وہ آپ نے اوقات مقررہ پر صحیح انداز میں پڑھنی ہے، مکمل طور پر پڑھنی ہے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیں، مگر یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر احسان کیے ہیں ان احسانوں کو یاد کر کے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں۔ اس سے آگے غزوہ بدر کی تفصیلات موجود ہیں اور سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایک نیا صیغہ اللہ رب العزت نے انٹروڈیوس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو تقریباً 6 بار خطاب فرمایا ہے۔ اس لفظ کو 6 بار اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں ان کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے کہ اگر تم اپنے قدموں کو جما کر رکھو گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو گے اور اللہ رب العزت پر توکل کرو گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ تم شکست کھاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار جو تھے ان کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، لیکن جو مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبہ تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تھی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ جب اس پر توکل کی جاتی ہے تو وہ وسیلے خود بخود بناتا ہے، اور جو یہ وسیلے ہوتے ہیں یہ وسیلے اس طرح سے کام آتے ہیں کہ ہماری عقل بھی ان کا گمان نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر بارش کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے بارش اور نیند کے ذریعے سے ان لوگوں کو، جب وہ کافی شکستہ دل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے بارش برسا کر اور ان پر نیند طاری کر کے ان کو سکون عطا کر دیا تھا، اور پھر فرشتوں کے لشکر کے ذریعے مدد فرمائی تھی ان کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ابھی صرف ہاتھ اٹھاتے تھے اور کافر جو ہے وہ مر کے گر جاتا تھا، یعنی کہ فرشتے کنکریوں سے، پتھروں سے ان کو مار رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو 2 پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، جس کا توکل بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ دیکھے گا پازیٹیو اینگل سے ہر چیز کو، چاہے اس میں کتنی بھی نیگیٹیوٹیز کیوں نہ آ رہی ہوں، وہ دیکھے گا پازیٹیو اینگل سے چیزوں کو۔
جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جو دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا جائے گا، یا دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا غلبہ اس پر زیادہ ہوگا، تو اس کی سوچ ہو جائے گی نیگیٹو۔ دو طرح کی وائبز ہوتی ہیں انسان کے اندر، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی وائبز کو پازیٹیو کس طرح سے رکھنا ہے؟ اللہ رب العزت پر یقین رکھ کے۔ جب ہمارا یقین اس ذات پر مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم صرف زبان کی حد تک ہی اقرار نہیں کریں گے کہ عطا کرنے والی وہ ذات ہے، ہم ہر طرح سے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس بات کے اقرار کریں گے کہ واقعی میں وہی ذات ہے جو ہمیں عطا کر رہی ہے، اور اس کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ کل میں ایک کال پڑھ رہی تھی، اور اس کال میں ایک بڑی زبردست سی بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کا حکم ہے اس لیے میں دعا مانگتا ہوں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے معاملات میں سوال کرنے والا۔ تو یہ حق بھی، یہ اختیار بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں اور اپنے لیے جو ہمیں پسند ہے وہ طلب کریں، اور اس طلب میں اس کی رضا کو تلاش کریں۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل رکھتا ہے۔ امید ہے آج کے پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ علی شہباز بھائی تھینک یو سو مچ، سلیم علی صاحب بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا مقصد اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم مختصر وقت میں قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور کوشش کریں کہ جو علم ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے عمل میں وہ تاثیر رکھے، اور کوئی ایک شخص جس کے دل میں ہماری باتیں اثر کر جائیں وہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔